व्यू 360 में। कहानी एक पाकिस्तानी की जिसका कत्ल वाशिंगटन में तब्दीली की वजह बन गया। क्या शिद्दत जज्बात से हमारा दिल वाकई टूट जाता है? और नए साल में खुद से किए वादे कैसे पूरे होंगे? My New Year's resolution is simply just to be a better person. वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। नए साल के मौके पे आप सबको हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान, और इस साल भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लेके आते रहें जो आपके लिए अहम हैं, और साथ ही तस्वीर का वो रुख भी आपको दिखाएं जिसे पेश करना आसान नहीं। तो शुरू करते हैं आज का शो। आज की पहली रिपोर्ट एक संजीदा मौजू पर। एक पाकिस्तानी दानिश्वर और मुअल्लिम जावेद भुट्टो का कत्ल जो वाशिंगटन में हुआ, अमरीकी दारुल हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली की वजह बन रहा है। अमरीका के वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक 2017 से 2018 के दौरान मुल्क भर में कत्ल की वारदातों में नुमाया कमी हुई, लेकिन वाशिंगटन DC में इजाफा देखा गया और बेशतर मुजरिम किसी न किसी जहनी बीमारी के शिकार थे। गुज़िश्ता मार्च एक जहनी मरीज़ के हाथों ही जावेद भुट्टो का भी कत्ल हुआ, मगर उस वाक़े ने वाशिंगटन के महकमा सेहत को इस्लाहात पे मजबूर कर दिया। देखते हैं शहनाज नफीस की रिपोर्ट। अमरीकी कांग्रेस से चंद मिनट के फासले पर वाक़िए ये है जावेद भुट्टो का घर, जिन्हें मार्च 2019 में अपने ही पार्किंग लॉट में बिला इश्तियाल गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जावेद भुट्टो का कातिल उनका पड़ोसी हिलमन जॉर्डन था, जो एक मर्तबा पहले भी कत्ल कर चुका था। उस वक्त हिलमन के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कत्ल के वक्त उनके मौकिल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और यूं इंसेनिटी डिफेंस लॉस के तहत हिलमन को जेल भेजने के बजाय ज़हनी अमराज के अस्पताल सेंट एलिज़ाबेथ भिजवा दिया गया, जहां उसने 17 बरस गुजारे। रिहाई के ठीक 3 बरस बाद उसने एक और जान ले ली। हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे घर के नीचे एक कातिल, एक शख्स जिसने पहले कत्ल किया है और जो जहनी मरीज़ था, कि वो रह रहा था। महकमा इंसाफ के फराहम करदा डेटा के मुताबिक अमेरिका में हर साल 10% कत्ल ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के हाथों होते हैं। ऐसे कत्ल के लिए बहुत से अमरीकी इंसेनिटी डिफेंस लॉस यानी पागलपन की बुनियाद पर किए गए जराइम के दिफा के कवानीन को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो यहाँ सदियों से चले आ रहे हैं। ताहम माहिर कानून अजहर खान कहते हैं कि गलती कवानीन में नहीं, जो कसूर है उनका डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियर हेल्थ का, सेंट एलिज़ाबेथ का, उन्होंने ठीक तरह इसको मॉनिटर नहीं किया। वाशिंगटन DC के साबिक मेयर और हेल्थ सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन विंसेंट ग्रे कहते हैं कि अमरीकी दारुल हुकूमत में ज़हनी मरीजों के हाथों कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है, और वो इसकी वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून में खामी की वजह हो सकती है, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं कि इस किस्म के जहनी मरीज किस तरह कम्युनिटी में आकर आज़ादी से रहे हैं, कहाँ पर खामियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। सेंट एलिज़ाबेथ अस्पताल पर तनकीद की जा रही है कि उसके अमले ने जावेद भुट्टो के कातिल की मुनासिब निगरानी नहीं की, जिसके बाद अस्पताल निगरानी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए मजबूर हो गया। मरीजों की जहनी हालत से मुतालिक रिव्यू बोर्ड के सरबराह को तब्दील किया गया है। अस्पताल से खारिज करने के बाद मरीजों की मतवातर जांच के लिए एक नया निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल एक फोरेंसिक माहिर का तकर्रुर भी करेगा, ताकि रोजमर्रा की बुनियाद पर आने वाले बैरूनी मरीजों का भी जायजा लिया जा सके। चूँकि अमरीकी कानून के तहत किसी फर्द की सेहत और कत्ल समेत कई जराइम से मुतल्लिक ज़ाती मालूमात को मंजर-ए-आम पर लाना जुर्म है, अक्सर शहरियों को हिलमन जॉर्डन जैसे पड़ोसियों के पुरतशद्दुद माजी के बारे में कोई इल्म नहीं होता। नहीं, हमें पता नहीं था कि वो पहले कत्ल कर चुका है और ज़हनी मरीज है। हमें उसके माजी के बारे में कुछ पता नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो कभी कभी ज़हनी मरीज की तरह घूरते थे। 2019 के दौरान वाशिंगटन DC में कत्ल की 162 वारदातें रिकॉर्ड हुई। इनमें से कितनों के कातिल ज़हनी तौर पर बीमार थे, इसका रिकॉर्ड सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जावेद भुट्टो के कत्ल के बाद वाशिंगटन DC में महकमे सेहत के निज़ाम में की जाने वाली इस्लाहात से यहाँ बहुत से लोगों की जानें बच सकेंगी। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। जावेद भुट्टो की अहलिया नफीसा हूद भोई वॉइस ऑफ अमेरिका की हमारी फैमिली का हिस्सा हैं
اور اس سانحے نے یہاں کے کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں ہماری آنکھیں بھی کھول دیں۔ پاکستان میں اگر قتل کے بعد مجرم کا وکیل اسے نفسیاتی طور پر بیمار ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ایک طویل اور عموماً سست عمل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ملک میں کوئی فورینسک سائیکائٹری ہاسپٹل موجود نہیں۔ مجرم کی سزائے موت ذہنی امراض کے باعث اگر معاف ہو جائے تب بھی وہ آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکتا، لیکن اسے مناسب علاج بھی عموماً نہیں مل پاتا۔ اس بارے میں آج مزید معلومات دے رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ پاکستان کے قانون کے مطابق پاگل پن یا نفسیاتی بیماری کی حالت میں کیا گیا قتل ذاتی دفاع کے زمرے میں آتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ملزم کی ذہنی حالت سے متعلق نقطہ اس کے گھر والوں یا وکیل کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ملزم کا نفسیاتی معائنہ کرانا تحقیقات کا ضروری حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ لاء میں پروویژنز موجود ہیں کہ سیکشن 466 فار ایگزامپل CRPC میں اگر کورٹ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف انویسٹیگیشن اور ٹرائل آن دی بیسس آف اے ٹرائل آف فیکٹس اگر وہ یہ فیل کرتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے مینٹلی انکیپیبل ہے تو کورٹ کے اختیارات ہیں کہ وہ اس کو اس سٹیج پہ ٹرائل کو یا انویسٹیگیشن کو روک کر اور لفظ استعمال کیا سافٹ کسٹڈی اس میں دے دے اور اس کو آگے نہ چلائے ٹل دا ٹائم دیٹ ہی گینز بیک ہز مینٹل کیپیسٹی۔ اسی طرح جو پریزن رولز ہیں اور پریزن ایکٹ ہے اس میں بھی اس کی پروویژنز موجود ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل ڈسپینسیشن رکھی ہے جس کے تحت وہ عام قیدیوں کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ ملزمان کی ذہنی صحت کا تعین کرنے کے لیے پاکستان میں چند سال قبل بورڈ آف سرٹیفیکیشن بنایا گیا، جو سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، نیورولوجسٹ اور سوشل ورکرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیس سب سے پہلے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے۔ ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد بورڈ مجرم کو بلا کر جائزہ لیتا ہے کہ اس کی دماغی بیماری کتنی پرانی ہے اور جرم کے وقت اس کی نفسیاتی حالت کیسی تھی، مگر لاہور میں قائم اس بورڈ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے کیونکہ یہ پورے پنجاب کے کیسز سے نمٹ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جس طرح کہ یہ بورڈ آف سرٹیفکیشن ادھر لاہور بیٹھا ہوا ہے تو بورڈ آف سرٹیفکیشن ملتان ہونا چاہیے، اس کو فیصل آباد ہونا چاہیے، اس کو اور پنجاب میں اس کو ہونا چاہیے اس چیز کے متعلق، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اور بورڈ کا مقصد کیا ہے ایک پوری ٹیم ہو اور اس کی پراپر اسیسمنٹ کرے۔ اور کیا وہاں سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں؟ ہر جگہ میڈیکل کالجز ہیں، اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا بھی ساتھ اور اس میں سوشل ویلفیئر والے جو ہیں وہ بھی اس کا، تو 3-4 ڈپارٹمنٹس اکٹھے بیٹھ کے تو پھر اس قسم کے فورینسک اور بورڈ آف سرٹیفکیشن کے لیے جگہ بنائیں۔ میڈیکل بورڈ کی تحقیقات میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جرم کے وقت مجرم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی تو سیکشن 464 اور 465 کے تحت اس کی رہائی یا بریت کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ نفسیاتی مسائل کی بنیاد پر سزا نہ ملنے کے باوجود مریض کو عموماً رہائی نہیں ملتی۔ اگر ان کو ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی میں ٹھیک نہیں ہے تو ان کو جیل ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے اور میڈیکل آفیسر سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ میڈیکل آفیسرز کی اتنی سکلز نہیں ہے سیٹ کہ وہ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، اور بعض کا جو ان کی بیماری ہے وہ اور خراب ہو جاتی ہے، اور بعض کا یہ بھی کرتے ہیں کہ بچنے کے لیے وہ اس کو آئسولیشن میں رکھ دیتے ہیں۔ ملک میں دماغی اسپتالوں کی کمی اور فرانسک سائیکیٹری اسپتالوں کے نہ ہونے کے باعث اکثر عدالتیں ان مریضوں کو واپس جیل بھیجنے کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ وہ معاشرے سے الگ رہیں اور باہر جا کر مزید کسی کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ امریکہ اور پاکستان میں انصاف کے نظام کی کچھ پیچیدگیوں کا رخ آپ نے دیکھا۔ اگر آپ بھی ایسے کسی واقعے سے کبھی متاثر ہوئے ہیں تو ہم آپ کی کہانی جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ نیا سال ہے اور ہماری دعا ہے کہ نیا سال سب کے لیے ہی خوشیاں لے کر آئے، لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، تو اس سال ہم خوش بھی ہوں گے اور ہمارا دل ٹوٹے گا بھی۔ میرا تو کافی مرتبہ ٹوٹتا ہے، کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوں، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ دل ٹوٹنا صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ جب انسان بہت دکھی ہوتا ہے یا جذبات کی شدت محسوس کرتا ہے تو دل واقعی جسمانی طور پر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے نا حیرت کی بات۔ اسے تھوڑا اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر اسد اکبر سے، جو دل کے امراض کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس ان ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ کیا مطلب ہے دل ٹوٹنے کا، واقعی دل کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، دل ٹوٹنے کو ویسے تو اردو میں اور باقی شعروں وغیرہ میں کئی مطلب میں لیا جاتا ہے، لیکن ایکچولی میڈیکل ٹرمز میں بھی اٹ ایگزسٹ ایز این اینٹیٹی۔
تو عام الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو دل ٹوٹنا یا بروکن ہارٹ سنڈروم کو دل کی ایک ایسی ٹیمپرری کنڈیشن کہا جا سکتا ہے جو کسی ایکیوٹ ایموشنل یا فزیکل سٹریس کی وجہ سے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے اس میں کہ دل کے جسم میں کسی بھی ایکیوٹ ایموشنل سٹریس کی وجہ سے یا فزیکل سٹریس کی وجہ سے کچھ ہارمونز ہیں جن کا لیول نارمل سے اچانک بڑھ جاتا ہے. ان ہارمونز کے لیول کے اچانک بڑھ جانے کی وجہ سے جو دل کا مین پٹھا ہے لیفٹ سائڈ پہ اس میں ٹیمپریریلی ویکنس پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ ویکنس پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایک خاص شیپ میں اس میں کچھ چینجز رونما ہوتی ہیں جو ایک بلون کی طرح بن جاتا ہے دل کا مین پٹھے والا پارٹ. تو یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ دل کا ایک حصہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. کیا خوشی کے وقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جذبات کی شدت سے انسان کے اندر جب ہارمونز پیدا ہوتے ہیں تو صرف غم میں ہی دل نہیں ٹوٹتا, خوشی کی حالت میں بھی دل کو اثر ہو سکتا ہے. Unfortunately, that's a sad reality کہ یہ خوشی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچانک خوشی کی خبر سننا, اچانک غمی کی خبر سننا, اچانک ایکسیڈنٹ ہونا یا اچانک ایکسیڈنٹ کی خبر سننا ہی کئی دفعہ اس قسم کی چینجز دل میں رونما کر سکتا ہے. اور یہ ہمیں بتائے گا کہ اس کا عمر سے اور صحت سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری کنڈیشن ہے. بری بات یہ ہے کہ یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے, خاص طور پہ 50 سے 60 سال کی عمر کی خواتین جو ادروائز بالکل ہیلدی ہیں اور ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, ان کے اندر یہ کنڈیشن زیادہ کامن ہے. اباؤٹ 28 to 30% لوگوں میں کوئی ٹریگر فیکٹر بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن the good thing is کہ اس کی ریکوری 95% لوگوں میں 100% ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے, وقت کی صرف کمی ہے تو جاتے جاتے بریفلی آپ یہ بتا دیں, اگر آپ نے کہا خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, کیا اس لیے کہ خواتین زیادہ جذباتی ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ کہنا تو بڑا I'll be labeled as a sexist اگر میں ایسی کوئی بات کروں تو مرد بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں, لیکن جو اس خاص ڈیزیز کو یا کنڈیشن کو ٹریگر کرنے کے لیے جو ہارمونز ہیں جن کا میں نے کہا تھا ان کا سرج ہوتا ہے, ان کی جو ریسیپٹرز ہیں وہ کچھ لوگوں میں ہارٹ کے لیفٹ سائڈ پر زیادہ ہوتے ہیں اور عموماً وہ خواتین ہوتی ہیں جن میں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کا آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اوور آل جنرلی یہ لیبل کرنا کہ کیونکہ خواتین زیادہ جذباتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی خواتین میں یہ والی اس طرح کے ریسیپٹرز نظر آتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اسد اکبر ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ دل واقعی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے جب جذبات کی بہت زیادہ شدت انسان کے اندر پیدا ہو. تو امید یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کہہ لیجیے کہ ٹرین کر سکیں کہ ذرا بہتر طریقے سے خبر کو ایبزارب کر سکیں اور اس کا جو افیکٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں. ڈاکٹر اسد اکبر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. صحت کے موضوع کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور صحت کے شعبے میں پاکستانی نوجوان بہت سے نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں. چھاتی کے سرطان کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر میں چونکہ ہر سال لاکھوں خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں اور بیماری کی بروقت تشخیص ہی جان بچانے کی کنجی ہے, تو اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے کچھ نوجوانوں نے ایک ایسی ایپ بنائی ہے جو بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. آج اس کے بارے میں مزید ہمیں بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتیارہ انیس. شاہ رخ بابر اپنے ایک عزیز کو بریسٹ کینسر کے ساتھ جنگ کرتا دیکھ چکے ہیں, جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مرض کے خلاف لڑائی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. انہوں نے ایک ایپ ڈیزائن کی جس کا نام زائلیکسا ہے. یہ ایپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو بریسٹ کینسر تشخیص کرنے میں مدد دیتی ہے. ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارا جو ہے کہ 3 مین کمپوننٹ ہیں ہمارے اس ایپلیکیشن کے اندر. جو پہلا ایک کمپوننٹ ہے پورا ایک ڈائیکام ویور ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ریڈیولوجسٹ کو ٹو پلے ود دا میڈیکل امیج, جو کہ اسپیشلائز ایک ایپلیکیشن ہے. اور بیک اینڈ کے اوپر ہم لوگوں نے پورا پیکس امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ ریڈیولوجسٹ کا جو جتنا بھی میڈیکل کا ڈیٹا ہے وہ اس کو ایزیلی مینیج کر سکتا ہے ہمارا جو کلاؤڈ بیس پیکس ہے اس کے اوپر. اور تو بیک اینڈ کے اوپر جو ہمارے اے آئی الگوریدمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انالیٹکس اور جو ہے کہ مارکنگ کرتے ہیں انوملیز کی امیج کے اوپر. سو کوئی انویسٹمنٹ, کوئی جو ہے نا کہ پری لائسنسنگ کو کوئی فیس نہیں ہے, اور یہ پیپر اسٹڈی ماڈل ہے. دس از افورڈیبل فار ایوری ون, فار ایوری ہاسپٹل, فار ایوری کلینک. اس وقت یہ ایپ بہت سے طبی اداروں میں ایک محدود پیمانے پر تجرباتی بنیادوں پر استعمال کی جا رہی ہے.
تاکہ اس کی کارکردگی کو جانچ کر اس میں بہتری لائی جا سکے۔ یہ جو ایپ ڈیولپ ہوئی ہے اس سے بہت فائدہ ہے، اس لیے کہ اس میں ڈینس بریسٹ میں بھی ہم کو جو بیماری ہے یا جس کو ہم لیژن کہتے ہیں وہ پکڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اسپیشلی چونکہ پاکستان میں ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ ریڈیولوجسٹ نہیں ہیں، یعنی کہ ایسے ریڈیولوجسٹ جو کہ صرف بریسٹ میں کام کریں وہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چیزیں جو عام طور پہ نظر نہیں آتی ایک سرسری نظر میں اس کو اچھا دکھا دیتی ہیں اور اس کو مزید غور سے ریڈیولوجسٹ کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زائلیکسا سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں اس ایپ سے دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ماہرین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ کنٹری بیشک پاکستان سے انیشیٹ ہوا ہے، لیکن دس ول ناٹ بی کنفائنڈ ٹو اونلی پاکستانی پیشنٹ، دس ول ہیو اے گلوبل presence in the data. So this is going to be totally a different thing. جتنی میموگرافی کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا میموگرافی پہ ٹائم لگتا ہے، this tool is going to reduce the time close to 1/10 what is being taken currently. So that is going to increase the productivity of a radiologist and output of the time invested in studying the mammograph. عالمی ادارہ صحت کے مطابق بریسٹ کینسر سے ہر سال دنیا بھر میں 20 لاکھ سے زائد خواتین متاثر ہوتی ہیں۔ زائلیکسا کی ٹیم کو امید ہے کہ ان کی ایپ بروقت تشخیص سے بہت سی جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ نئے سال کے لیے اگر آپ کو انسپریشن کی ضرورت ہے تو ملیے کروڑ پتی کرد امریکی بزنس مین حقی اکندیز سے۔ ایک وقت تھا جب وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، آج کروڑوں کے مالک ہیں لیکن پھر بھی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان لوگوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں۔ حقیقی باتیں یقیناً آپ کے دل کو بھی چھو لیں گی۔ حقی ایک ایسے ملینئر ہیں جو ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ نیو یارک میں کسی بھی مہنگے اور بڑے گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ پیسہ میرا خواب نہیں، میں اس بارے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑنا چاہتا ہوں اور کس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، میں بہت سادہ سا انسان ہوں۔ میری گھڑی کی قیمت محض $100 ہے۔ کیا میں رولیکس نہیں خرید سکتا؟ کیوں نہیں، لیکن کیوں خریدوں؟ 39 سالہ حقی اور ان کے 17 بہن بھائیوں کا تعلق ایک کرد خاندان سے ہے۔ 2001 میں وہ بہتر زندگی کی تلاش میں کینیڈا اور پھر نیو یارک پہنچے۔ ان کے ایک امریکی دوست نے ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن وقت پڑنے پر آنکھیں پھیر لیں۔ میں وہ لمحہ نہیں بھول سکتا کیونکہ میرے لیے یہاں پہنچنے کا وہ دن بہت خاص تھا۔ لیکن یہ خاص لمحے ان کے لیے کڑا امتحان لے کر آئے۔ سر پر چھت کے لیے کبھی سستے ہوٹل، کبھی ٹرین اسٹیشن اور پھر 3 ماہ بے گھر افراد کے سینٹرز میں گزارنے پڑے۔ میں 25-30 لوگوں کے ساتھ ایک ہی جگہ رہ رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، ایسا نہیں۔ شیلٹر ہاؤس میں رہنے کو لوگ آزادی تصور کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ انہیں ایک پیزا شاپ میں برتن دھونے کا کام ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیزا بنانا اور اسے درست انداز میں کاٹنا بھی سیکھ لیا۔ وہ روزانہ 19 گھنٹے کام کرتے اور ایک ایک پیسہ بچاتے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ اپنی پیزا شاپ خرید سکیں، لیکن شہر میں پہلے سے موجود سینکڑوں پیزا شاپس کے درمیان اپنی جگہ بنانا آسان نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پیزا بنانے کا ایک مقابلہ جیتا۔ جب ان کی تصویر کے ساتھ ایک مضمون چھپا تو انہیں پہچان ملی اور یوں ان کا کام چل پڑا۔ یہ کیا میں مشہور ہو گیا؟ میرے کاریگروں نے خوشی کا اظہار کیا کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے ساتھ مضمونوں والا رسالہ لا رہے تھے اور میرے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ پھر خدا کا کرم ہو گیا، جلد ہی میں نے دوسری دکان کھول لی۔ گھر والے پیار سے حقی کو چیمپئن بلاتے تھے۔ یہی نام انہوں نے اپنی 14 پیزا شاپس کے کاروبار کو دیا اور پھر وہ آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ اقوام متحدہ گئے، انسٹاگرام پر ان کے 40 لاکھ فالوورز ہیں اور جب بھی وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن نیو یارک کی سڑکوں پر بے گھری کا عذاب کیا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولے۔ اسی لیے ہر بدھ کو وہ دوسروں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں۔ ہماری مسکراہٹ بہت دلکش ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ میں بے گھر افراد کو یہی مسکراہٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں اور بدلے میں ایک مسکراہٹ یا جادو کی جھپی۔ حقی کا سوچنا ہے کہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، باقی رہنے والا وہ احساس ہے جو پیسہ خرچ کر کے ملتا ہے۔
اگلا خواب جس کی وہ تعبیر چاہتے ہیں وہ ہے 6 منزلہ ایک شیلٹر ہوم جہاں بے گھر افراد رہائش کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک شخص کی خواہش بس اتنی سی ہی ہوتی ہے کہ کوئی اس پر بھروسہ کرے۔ اینا نیلسن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ دنیا کے کئی ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی نئے سال کا جوش و خروش سے استقبال کیا گیا۔ نیو یارک کے معروف سیاحتی مقام ٹائم اسکوائر میں کرسٹل بال گرانے کی سالانہ تقریب کے لیے تقریباً 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے۔ جگمگاتے کرسٹل بال کا وزن 12,000 پاؤنڈ تھا، جسے دیکھنے سردی کے باوجود لوگوں نے گھنٹوں انتظار کیا۔ اس موقع پہ سیکیورٹی کا بھی سخت انتظام کیا گیا تھا، جس کے لیے اس مرتبہ ڈرونز بھی آسمان میں اڑتے رہے۔ اور نئے سال کے موقع پہ بہت سے لوگ نیو ایئر کی ریزولوشنز بھی بناتے ہیں، میں نے بھی بنائی ہے، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے چلتے ہیں فائزہ بخاری کی طرف، جو بتا رہی ہیں کہ امریکی اپنے ساتھ اس نیو ایئر پہ کیا وعدے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، سال تو نیا ہے، لیکن اس نئے سال کے لیے کیا ہم کچھ نیا بھی سوچ رہے ہیں؟ رائے عامہ کا جائزہ لینے والی ایک کمپنی اپسم کے مطابق اس سال یعنی 2020 کے لیے 38% امریکی نیو ایئرز ریزولوشنز بنائیں گے، جس میں سے 50% ان کے مالی معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے ہوں گی، جیسے بہتر جاب تلاش کرنا، زیادہ کمائی کرنا وغیرہ، اور باقی کے جو 50% ہیں وہ فٹنس گول سیٹ کریں گے، جیسے کہ ڈائٹنگ، جم جوائن کرنا، اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہتر کرنا، وزن کم کرنا وغیرہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فروری آنے تک ان افراد میں سے 80% ایسے ہوں گے جن کی یہ خواہش ان ایمز کو پورا کرنے کی ہی دم توڑ چکی ہوگی۔ آئیے کچھ لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نیو ایئرز ریزولوشنز آخر کیا ہیں۔ I'm planning to raise my English grades. میرا نئے سال کا عہد زیادہ سفر کرنا ہے۔ سیاٹل سے ڈی سی آ کر اس کا آغاز کر دیا ہے۔ میں خود اپنے من میں شانتی بنانا چاہتا ہوں، امی کے پاس اور ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نئے سال کا عہد ایک اچھا انسان بننا ہے۔ Go in a different grade in school. The climate changes. موسمیاتی تبدیلیوں میں شدت آ رہی ہے، یہ عالمی بحران سب سے اہم موضوع ہے۔ میں یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ اس میں اپنا کردار ادا کروں، بس یہی میرے نئے سال کا عہد ہے۔ ساری عمر کام کیا ہے، اب چاہتا ہوں میں وائف کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں زیادہ تر سے۔ نئے سال کے ان گولز کو آخر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ماہرین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ یہ گولز حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے، جنہیں آپ واقعتاً حاصل کر سکتے ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ اپنا وزن لوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک دم سے 40 کلو وزن لوز کرنے کی بات کرنے کی بجائے اگر آپ 2 یا 4 سے شروع کریں۔ دوسری اہم بات مضبوط قوت ارادی ہے، یعنی ایک بار آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اس پر قائم رہیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ نئے نئے گولز، نئے نئے ایمز اور اس طرح کی خواہشات کی بجائے جو آپ کی موجودہ اچیومنٹس ہیں اور جو آپ کی نعمتیں ہیں ان پر شکر گزار ہوں۔ بھائی میں نے تو اپنی نیو ایئرز ریزولوشن کی ایک لمبی لسٹ بنا لی ہے، اور میری پہلی ریزولوشن ان ریزولوشنز کو پورا کرنا ہے جو میں نے پچھلے سال کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اور میں اچیو نہیں کر پائی تھی۔ 2020 کے لیے آپ کی نیو ایئرز ریزولوشنز کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ سب کو نیا سال مبارک۔ یہ تھی ہمارے ساتھی فائزہ بخاری۔ ڈائٹ اور ایکسرسائز کی میری ریزولوشن بھی بہت مرتبہ فیل ہو چکی ہے، اس لیے اس سال کا ریزولوشن یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی فکر نہیں کرنی، جو ہے وہ ہے اور اسی پہ شکر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا 2020 کا پہلا ویو 360۔ facebook.com/VO اردو کے پیج کے ذریعے ہمارا اور آپ کا رابطہ ہر وقت قائم رہتا ہے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔